क्या लोगों ने अपने बुजुर्गों को रब का मकाम नहीं दे दिया? मेरे आका अशरफ, मेरे सुल्तान अशरफ, आप देख रहे हैं ना, अपनी तुरबत पाक से देख रहे हैं ना, जरा देख तो लो, जरा पर्दे हटाकर जरा इधर भी देख लो। आपकी करम नवाजी पे नाज है, आपकी आकाई पे नाज है। आका अशरफ कहाँ जाए बताओ ना, कहाँ जाए? एक तरफ शिर्क की तहरीक बर्पा है, एक तरफ गैरुल्लाह की इबादत की तहरीक बर्पा है, एक तरफ कब्रों को पक्का करके कुब्बे बना के पूजा जा रहा है, एक तरफ अल्लाह के शराकत के नारे लग रहे हैं, इबादत में पार्टनर बन रहे हैं, जात और सिफात में शरीक बन रहे हैं। शिर्क इस हद तक फैल चुका है कि लोग धड़ल्ले से अपने जैसे इंसान को वो अल्लाह वाली सिफात देते हैं, वो अल्लाह का शरीक बनाते हैं। मैंने तुझसे दुनिया में जो डिमांड की थी वो बहुत थोड़ी थी कि तू मेरे साथ शिर्क ना करना। गुनाहों की माफी की सूरतें हैं, चाहे अल्लाह अपनी रहमत से माफ कर दे और चाहे अल्लाह अज़ाब दे के माफ कर दे, लेकिन मवाहिद कभी भी हमेशा की जहन्नम में नहीं रहेगा। अगर आप पहली मर्तबा हमारी शरीफ लाए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सही बुखारी और सही मुस्लिम में सैयदना अबू मूसा से रिवायत है, कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला अहद अस्बरु अला अज़न यस्मउहु मिन अल्लाह। प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमान सही बुखारी में हदीस नंबर 7378 और सही मुस्लिम में 2804। प्यारे हबीब फरमाते हैं, अज़ियतनाक और तकलीफ दे बात सुनकर अल्लाह से बढ़कर सब्र करने वाला कोई नहीं है। तकलीफ दे बात सुनकर, अज़ियतनाक बात सुनकर अल्लाह से बढ़कर ज्यादा सब्र करने वाला कोई नहीं। इन्नहु युशरकु बिही, अल्लाह के साथ शिर्क किया जाता है, अल्लाह का पार्टनर बनाया जाता है, अल्लाह का शरीक बनाया जाता है, अल्लाह के साथ शिर्क होता है। वयुजअलु लहुल वलद, उसके लिए बेटे की निस्बत करते हैं। लोग कहते हैं अल्लाह का फला अल्लाह का बेटा है, फला अल्लाह के नूर का टुकड़ा है, अल्लाह का शरीक बनाया जाता है। ये शदीद जुमले सुनने के बावजूद मालिक उनके साथ सलूक क्या करता है, सुम्मा हुवा युआफीहिम व यरज़ुकुहुम, उस मुशरिक को जो अल्लाह का बेटा बना रहा है, जो अल्लाह की तौहीद पे डाके डाल रहा है, जो अल्लाह मालिक की सिफात अपने बुजुर्गों में बांट रहा है, ये सब कुछ सुनने के बावजूद अल्लाह ने उनको आफियत की जिंदगी दी हुई है और उनसे रोटी छीनता नहीं है, उनको रिज़्क देता रहता है। क्या आज ये हालात नहीं हो चुके? क्या लोगों ने अपने बुजुर्गों को रब का मकाम नहीं दे दिया? मेरे आका अशरफ, मेरे सुल्तान अशरफ, मेरे मावा अशरफ, मेरे मलजा अशरफ, आप देख रहे हैं ना, अपनी तुरबत पाक से देख रहे हैं ना, जरा देख तो लो, जरा पर्दे हटाकर जरा इधर भी देख लो, इन बहती हुई आंखों को देख लो, इन मचलती हुई तड़पों को देख लो, इन मचलती हुई तमन्नाओं को देख लो। इन्हें कुछ नहीं है इनके पास, इन्हें किसी चीज पर नाज नहीं है। पाका बस नाज है तो आपकी सुल्तानी पर नाज है, आपकी करम नवाजी पर नाज है, आपकी कदा नवाजी पर नाज है, आपकी आकाई पे नाज है। लेकिन जाऊंगा तो ही हालात सुधरेंगे, ये तमन्ना लेकर आ गए। कोई बीमारियों से परेशान था, आने की हालत नहीं थी, लेकिन ये अहद करके आ गया कि जाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा। आका अशरफ कहाँ जाए बताओ ना, कहाँ जाए मेरे अशरफ? आपको और मुझे पता है कि शिर्क इस हद तक फैल चुका है कि लोग धड़ल्ले से अपने जैसे इंसान को वो अल्लाह वाली सिफात देते हैं, वो अल्लाह का शरीक बनाते हैं। मेरा और आपका क्या किरदार है? एक तरफ शिर्क की तहरीक बर्पा है, एक तरफ गैरुल्लाह की इबादत की तहरीक बर्पा है, एक तरफ कब्रों को पक्का करके कुब्बे बना के पूजा जा रहा है, एक तरफ अल्लाह के शराकत के नारे लग रहे हैं, इबादत में पार्टनर बन रहे हैं, जात और सिफात में शरीक बन रहे हैं। अल्लाह ने आपको माल दिया है, अल्लाह ने आपको जुबान दी है, अल्लाह ने आपको कलम की कुव्वत दी है, अल्लाह ने आपको जिंदगी और सेहत दी है। आपने इस तौहीद की तहरीक में कितना हिस्सा डाला है? आपने कितने इंसानों तक रब की तौहीद का पैगाम पहुंचाया है? आपने कितने वो इंसान जिनके माथे गैरुल्लाह के दरगाह पे झुका करते थे, उन तक कुल हु अल्लाहु अहद का आवाज़ा पहुंचाया है? क़यामत के दिन रब की दी हुई नेमतों का अगर मुझसे और आपसे सवाल हो गया तो क्या जवाब देंगे? कुफार मक्का वफद बना के आते हैं अबू तालिब के पास
کہتے ہیں اپنے بھتیجے کو روک لے، یہ توحید کا آوازہ سناتا ہے، ہمارے بتوں کی ہمارے الہوں کی توہین ہوتی ہے۔ پیارے حبیب علیہ السلام کے چچا کہتے ہیں میرے بوڑھے کندھوں پہ اتنا بوجھ نہ ڈال، تیری قوم کے سردار آئے ہیں اور یہ مشورہ دے رہے ہیں۔ پیارے حبیب کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، فرماتے ہیں چچا آسمان کا سورج لا کے اہل مکہ میرے دائیں ہاتھ پہ رکھ دیں، چاند بائیں ہاتھ پہ رکھ دیں، یہ امپاسبل کام، انہونا کام کر بھی لیں، میں رب کی توحید کی دعوت سے پھر بھی باز نہیں آؤں گا۔ اسی نبی کے امتی ہیں آپ، اسی پیارے حبیب کا کلمہ پڑھا ہے آپ نے، اسی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرتے ہیں۔ اللہ ہم تجھے گواہ بنا کر کہتے ہیں مولا، مخلوق میں تیرے پیارے حبیب سے بڑھ کر ہمیں کسی اور سے محبت نہیں ہے، ماں سے بڑھ کر، باپ سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، رزق سے بڑھ کر، دنیا کی ہر نعمت سے بڑھ کر ہماری محبتوں کے حقدار محمد الرسول اللہ ہے۔ اور اللہ تجھے تیرے پیارے چہرے کا واسطہ دے کے سوالی ہے، ہمیں قیامت کے دن ہمارے آقا کے پڑوس سے محروم نہ کرنا، ہمیں جنت الفردوس میں پیارے حبیب کا پڑوس عطا فرمانا۔ لیکن سوال میرے بحرین کے بھائیوں، سوال وہ تحریک جس کی جڑوں میں میرے مصطفیٰ کا مبارک پاکیزہ طیب طاہر لہو گرا، طائف میں پتھر نہ کھائے، میرے آقا طائف میں کیا کرنے گئے تھے؟ قولوا لا الہ الا اللہ کی دعوت لے کر گئے تھے۔ احد کے میدان میں میرے پیارے حبیب زخمی ہوئے، میرے پیارے حبیب کے چچا شہید ہوئے۔ اے میرے مصطفیٰ سے محبت کرنے والوں، اے پیارے آقا سے پیار کرنے والوں، اے پیارے حبیب کی طرف نسبت کرنے والوں، سوچو اللہ کے لیے وہ لا الہ الا اللہ کی تحریک، وہ قولوا لا الہ الا اللہ کا آوازہ جو نبی کبھی مکے کی گلیوں میں، کبھی طائف کی گلیوں میں، کبھی احد کے میدانوں میں، کبھی بدر کے میدانوں میں، اس آوازے کو میں نے اپنے سینے سے لگا کر اپنی زندگی کے اندر اس کے لیے کچھ کر گزرنے کا سوچا ہے یا نہیں؟ اگر سوچا ہے تو مبارکباد کے مستحق ہو۔ اگر آپ کا مال لا الہ الا اللہ کے لیے خرچ ہوتا ہے، اللہ کی قسم مبارکباد کے مستحق ہو۔ اگر آپ کا مال رب کی توحید کے لیے صرف ہوتا ہے، آپ کی زبان اللہ کی توحید کے واضح کو بلند کرتی ہے، آپ اپنی صلاحیت کے ذریعے اللہ کی توحید کو پھیلانے میں لگ گئے ہو، تو آپ مبارکباد کے مستحق ہو، اللہ کے پیاروں میں آپ کا شمار ہو چکا ہے۔ اور اگر نہیں کونی جی وہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں نا، اگر توحید کی دعوت دیں گے، بیٹیاں جوان ہیں، رشتہ کہاں پر ہوگا؟ لوگوں کو پتہ لگ جائے گا اس نے بھی اپنا عقیدہ بدل لیا، اپنی بچیوں کے رشتے نہیں ہوں گے، ہمارے معاملات خراب ہو جائیں گے، تجارتیں خراب ہو جائیں گی، تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ ہم خود ٹھیک ہو گئے ہیں، ہم خود ٹھیک ہو گئے ہیں، لیکن کسی کو کہہ نہیں سکتے۔ بنی اسرائیل کی ایک بستی پہ عذاب آیا تھا، اور عذاب کا درہ جہاں پہ برسا تھا، وہاں پہ ایک وہ بندہ بیٹھا تھا جو خود ٹھیک تھا، ذکر اذکار میں لگا ہوا تھا، خود ٹھیک تھا، ذکر و اذکار میں لگا ہوا تھا، لیکن اللہ کی مخلوق شرک کے اندر، گمراہی کے اندر ڈوب رہی تھی، وہ ان تک آواز نہیں پہنچاتا تھا۔ پہلا درہ اسی کی پشت پہ برسا تھا، جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا۔ آپ نے اپنی قبر میں جانا، انہوں نے اپنی قبر میں جانا، ہم نے کوئی ٹھیکہ لیا ہے؟ ہم کو ٹھیکیدار ہیں؟ بس ٹھیک ہے، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اس نے اپنا حساب دینا ہے بھائی، ہم کیا سب کے ذمہ دار ہیں؟ کہ ہم سب کے ٹھیکیدار ہیں؟ جہاں کفر اور شرک کی اندھیریے چل رہی ہوں، اہل توحید پر لازم ہے وہ کھڑے ہو کر ان سے کہیں کہ بھائی اللہ کی بغاوت نہ کرو، اللہ کا شریک نہ بناؤ، اللہ کی توحید میں کسی اور کو حصے دار نہ بناؤ۔ کیوں؟ اگر تم اس شرک پہ باقی رہے، عذاب کی آوازہ اگر گونج پڑا، عذاب کا کوڑا برس گیا، تو پھر تمہارے ساتھ ہم بھی رگڑے جائیں گے۔ اہل شرک کو کہیں کہ بھائی آپ اللہ کے ساتھ شرک کر کے اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہو، ہم رب کی توہین کو برداشت نہیں کریں گے۔ اس تحریک میں اللہ کے لیے آگے آئیے، اپنی زندگی کا مقصد بنائیے۔ میں نے آج اس بھائی کو منتخب کیا ہے، 1 مہینہ میں نے اس پہ محنت کرنی ہے، یہ میرا کزن ہے، میں نے اس پہ محنت کرنی ہے۔ کسی کو قرآن حکیم ترجمے والا دینا ہے، کسی کو CD دینی ہے، کسی کو کتاب دینی ہے، کسی کو علماء کے دروس میں لانا ہے۔ اپنی زندگی کا مقصد بنائیے، تاکہ قیامت کے دن میں جب اللہ مالک کے سامنے کھڑا ہو سکوں تو میں کہہ سکوں اللہ یہ میری طاقت تھی، اور اس طاقت کے مطابق میں نے تیری توحید کے آوازے کو بلند کیا۔ صحیح بخاری مسلم میں سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقول اللہ تبارک و تعالی لأہون اہل النار عذابا
قیامت کے دن اللہ جہنم میں سب سے کم درجے کے جہنمی کو، عذاب والے کو بلائے گا اور اس سے سوال کرے گا اللہ کے لیے۔ اس سوال پہ آج غور کرنا، وہ بھائی جن کی نظر میں عقیدہ توحید کوئی اہمیت نہیں رکھتا، بس 5 وقت کی نماز پڑھو، رزق حلال کھاؤ، بچوں کی حفاظت کرو، خلاص دین پورا ہو گیا۔ توحید کیا ہے؟ یہ تو بس مولویوں کے جھگڑے ہیں۔ آئیے ذرا سنیں مالک کیا فرماتا ہے۔ اس سب سے کم درجے کے جہنمی سے کہا جائے گا لو کانت لک دنیا وما فیہا، اگر تیرے پاس اس وقت پوری دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے، دنیا کا مال و متاع، دنیا کی قوتیں، دنیا کی طاقتیں، دنیا کی دولتیں، دنیا کی نعمتیں تیرے پاس ہو، اکنت مفتدیا بہا، اور تجھے یہ کہا جائے یہ جو دنیا کا تو مالک ہے یہ ساری دنیا دے کے جہنم کی عذاب سے اپنے آپ کو بچا لے، یہ ساری دولتیں، یہ ساری دنیا کی چودراہٹیں، یہ دنیا کے مال و متاع کو دے دے اور جہنم کی آگ سے ہم تجھے نکال دیں گے، اگر تجھ سے یہ ڈیل ہو، تجھ سے یہ سودا ہو، تو کیا یہ سودا کرنے کے لیے تیار ہے؟ تو مالک فرمو کہے گا فوراً ہاں اللہ، اگر میرے پاس ایسی چیز ہو، دنیا ہو، میرے پاس کچھ بھی ہو، وہ دے کے میں جہنم سے نکل سکوں تو اللہ کی قسم میں ہر چیز دے کے قربان کر کے اس عذاب سے اپنی جان چھڑا لوں گا۔ تو مالک جواب میں فرمائے گا قد اردت منک اهون من هذا وانت في صلب آدم، اے آدم کے بیٹے ابھی تو اپنے بابا کی پشت میں تھا اور میں نے تجھ سے اس سے بہت تھوڑی چیز کے ڈیمانڈ کی تھی، بہت تھوڑی چیز کا سوال کیا تھا، اتنی بڑی چیز نہیں مانگی تھی کہ پوری دنیا دے کے جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ اللہ کی رحمتوں کا کیا کہنا، مولا تو فرماتا ہے آدھی کھجور دے کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اب تو پوری دنیا دینے کے لیے تیار ہے، اور دنیا میں میری ڈیمانڈ کیا تھی؟ اللہ تشرک ولا ادخلک النار فابیت الا الشرک، میں نے دنیا میں تجھ سے ایک ہی سوال کیا تھا بندے، شرک نہ کرنا، شرک نہ کرنا، تو شرک نہ کرنا، میں تجھے جہنم کی آگ میں عذاب نہیں دوں گا۔ تو نے میری اس بات کو نہیں مانا اور شرک پہ ہی ڈٹا رہا، میری اس بات کو نہیں مانا۔ آج بھی سنایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، بھائی اللہ کے ساتھ شرک کرنے کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے آج جس طرح درگاہوں کو پوجا جا رہا ہے، اگر کوئی تھوڑی سی عقل کی کھڑکیوں کو کھول کے غور کرے، ہندو اور قبر پرست، قبر کو پوجنے والا، ڈھیری پہ سجدے، ڈھیری کے طواف کرنے والا، اس میں کوئی فرق نظر نہیں آتا سوائے چھوٹے سے فرق کے۔ اور وہ چھوٹا سا فرق کیا ہے؟ وہ کھڑا کر کے پوچھتا ہے اور یہ لمبا ڈال کے پوچھتا ہے، تیسرا فرق کوئی نہیں ہے۔ وہ کھڑے کو دیوتا کہتا ہے، یہ مردے کو داتا کہتا ہے، وہ اس کھڑے کو عرق گلاب سے غسل دیتا ہے، یہ لمبے پڑے کو عرق گلاب سے غسل دیتا ہے، وہ اس کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہے، ماتھے کو خاک میں رکھتا ہے، یہ اس ڈھیری پہ آ کے لال شاہ کی ڈھیری پہ آ کے ماتھے کو زمین پہ رکھتا ہے، وہ اس صنم کا طواف کرتا ہے، یہ اس ڈھیری کا طواف کرتا ہے، یہ بھی مٹی کا ڈھیر ہے اور یہ بھی مٹی کا۔ اگر یہ قبر میں دفن ہونے والا اللہ کا ولی ہے، وہ تو گیا جنتوں میں، اس کی قبر تو جنت کا باغ بن گیا، جس ڈھیری پہ آپ کھڑے ہو یہ مٹی کا ڈھیر ہے۔ اللہ کی قسم دفن ہونے سے پہلے وہ اتنا مجبور تھا کہ اگر اس کو 4 آدمی کندھوں پہ اٹھا کر قبرستان نہ لاتے تو بابا جی خود چل کر، بڑی سادہ سی باتیں دل میں اترنے والی، وہ اتنا مجبور تھا کہ اگر کوئی اس کو غسل نہ کرواتا، بابا جی خود باتھ روم میں جا کے نہا کے شیمپو صابن کافور لگا کے باہر نہیں آ سکتے تھے، کوئی اس کے کپڑے کینچیوں سے کاٹ کاٹ کے نہ اتارتا اور سفید چادروں میں اسے نہ لپیٹتا تو بابا جی اپنے کپڑے خود نہیں اتار سکتے تھے، وہ اتنا مجبور تھا۔ جب وہ اتنی نیچے مٹی کے دفن ہو گیا، اب وہ داتا کیسے بن گیا، غریب نواز کیسے بن گیا، بندہ نواز کیسے بن گیا، بندہ پرور کیسے بن گیا؟ خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ تم نے اللہ مالک کی توحید کا اس طرح انکار کر دیا کہ رب کو تم نے الوہاب مانا ہی نہیں، الوہاب مانا ہی اس مردے کو ہے کہ یہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ ارے بھائی مولا نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ میں نے تجھ سے دنیا میں جو ڈیمانڈ کی تھی وہ بہت تھوڑی تھی کہ تو میرے ساتھ شرک نہ کرنا، گناہوں کی معافی کی صورتیں ہیں، چاہے اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دے اور چاہے اللہ عذاب دے کے معاف کر دے، لیکن مواحد کبھی بھی ہمیشہ کی جہنم میں نہیں رہے گا۔ جامع ترمذی میں روایت ہے، پیارے حبیب فرماتے ہیں کبائر کا ارتکاب کرنے والے موحدین جہنم میں ہوں گے، اہل شرک ان کو کہیں گے، تانا دیں گے کہ دیکھا یہیں پر ہونا،
اللہ کی رحمت ان کو آ پہنچے گی اور اللہ ان کو اٹھائے گا اور اپنی جنتوں کا مہمان بنا دے گا. جنت کی نہر میں ان کو غوطے دیے جائیں گے. وہ جل کے کوئلہ ہونے والے 14ویں کے چمکتے ہوئے چاند کی طرح کا چہرہ بنا کے رب کی جنت میں داخل ہو جائیں گے. ایک ہی ڈیمانڈ تھی, دنیا میں رہتے ہوئے شرک نہ کرنا, غیر اللہ کی عبادت نہ کرنا, غیر اللہ کی پوجا نہ کرنا. تو نے اس کو نہیں مانا, انکار کیا, تو پھر نتیجہ یہی نکلا کہ آج تو کہتا ہے پوری دنیا کی دولتیں دے کے میں جہنم سے بچ جاؤں. پیارے بھائی, جس طرح اونٹ سوئی کے ناکے سے نہیں گزر سکتا, مشرک رب کی جنت سے نہیں گزر, اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکتا. پھر یاد کر لیجئے, اونٹ سوئی کے ناکا, سوئی کا ناکا دیکھا, کبھی بیگم نے کہا دھاگا ڈال کے دے دو, دھاگا ڈالا کتنا اوکھا ہے, 40 سال ہو جائے میری اینک پھڑا پھر ہی پاؤں گا, میں تو نہیں پہنتا ہوں. اس سے دھاگا نہیں گزرتا, تھوڑی سی نظر میں ٹیڑھ ہو اور اونٹ گزر جائے گا. مالک نے کیا پیاری مثال دی ہے, جس طرح سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا ناممکن ہے, اسی طرح مشرک کا جنت کے دروازے میں داخل ہونا, وہ مشرک کوئی ہو, وہ کسی اعلیٰ سے اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتا ہو. رے پیارے بھائی, نوح علیہ السلام کے بیٹے, ابراہیم علیہ السلام کے بابا, پیارے حبیب علیہ السلام کے چچا, اور کیا مثال رہ گئی. اس لیے اللہ کے لیے توحید کو سمجھیے, اللہ کے لیے اس عقیدے کو راز سے کیجئے, کلام الہی کو ترجمے سے پڑھیے. یہ توحید سمجھ کہاں سے آئے گی؟ کلام الہی سے, جس سے مولویوں نے منع کر دیا ترجمے سے نہ پڑھنا وگرنہ گمراہ ہو جاؤ گے. تمام اعمال کی قبولیت کا انحصار اسی توحید کے عقیدے کی سلامتی پر ہے. یہ سب سے بڑی نیکی ہے, یہ سب سے بڑی نیکی ہے. یہ اتنی بڑی نیکی ہے, حدیث میں آتا ہے شخص کے 99 رجسٹر ہوں گے, جہاں تک نگاہ جائے گی وہ پڑے ہوں گے, اور ایک پرچی پہ صرف عقیدہ توحید کی سلامتی کا اعلان ہوگا, لا الہ الا اللہ کا واضح ہوگا. جب وزن کیا جائے گا سارے گناہ ہلکے ہوں گے, یہ ایک نیکی بھاری ہو جائے گی. کیوں؟ توحید اتنی عظیم نیکی ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی اور اس کے وزن کے برابر نہیں ہو سکتا.